बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। हम तो तमाम के लिए दुआएं करते हैं। आप तमाम से भी गुजारिश है कि एक दूसरे के हक़ में दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हम तमाम को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करना नसीब फ़रमाए। प्रोग्राम अल्लाह को अपना बना लो। इस प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि हम एक साथ बैठें और एक दूसरे को याद दिलाते रहें कि अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी कैसी थी, कौन से ऐसे काम हैं जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं। वो क्या है जो हमें फ़ायदा पहुँचाएगी और वो क्या है जो हमें नुकसान पहुँचाएंगी। हमारे वालिदैन कहा करते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और आफ़ियत के साथ रखे, उनकी उम्र में और तमाम की वालिदैन की उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ। कहते हैं कि बात को मुख्तसर किया करें। 30-30 मिनट बहुत होते हैं, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, तो 15-20 मिनट में अपनी बात को समेटना सीखिए। सही कहते हैं, लेकिन जब हम बात करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी रह गया है, हमारी बात अभी अधूरी रह गई है। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि अगर बात मुकम्मल नहीं हुई तो कल के लिए बचा कर रखेंगे, लेकिन बात को इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। हमने आपके सामने इब्तिदा में एक आयत तिलावत की और उस आयत का तर्जुमा सुन लें पहले। इन तज्तनिबू, अगर तुम बचते रहो, कबाइर, बड़े गुनाह, मा तुनहौना, जो तुम्हारे लिए मना किया गया, अन्हु, उससे, नुकफ्फिर, हम दूर कर देंगे, अन्कुम, तुमसे, सय्यिआतिकुम, तुम्हारे छोटे गुनाह, व नुदखिलकुम, और तुमको दाखिल करेंगे, मुदखलन करीमा, इज़्ज़त के मुकाम में। अगर तुम बचते रहोगे उन चीज़ों से जो गुनाहों में बड़ी हैं, तो हम माफ़ कर देंगे तुमसे छोटे गुनाह तुम्हारे और दाखिल करेंगे तुमको इज़्ज़त के मकाम में। अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए हम तमाम को बड़े गुनाहों से बचने की तरगीब भी दी, हुक्म भी दिया और बड़े गुनाहों से बचने वालों को ज़मानत दी है कि वो उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे, क्योंकि इज़्ज़त वाला मकाम जन्नत का मकाम है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं दूसरी आयत में,
سورہ شورا کی آیت ہے. فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. والذین یجتنبون، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ درگزر کر جاتے ہیں. اور سورہ نجم کی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹی چھوٹی خطاؤں کے، تو آپ کا رب بے شک بڑی مغفرت والا ہے. عزیز ناظرین حضرات، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوران گناہ کبیرہ سے بچا جائے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اب یہ جاننا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. اب شرک کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اگر کوئی کسی کو شریک بناتا ہے تو وہ کفر ہے، اور اگر کوئی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بناتا ہے تو وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. جادو کرنا اور کسی جان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. ناحق کسی کا قتل کرنا، یتیم کے مال کو کھا جانا، سود لینا اور دینا، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن بے خبر خواتین پر، عورت پر بہتان لگانا. عزیز ناظرین حضرات، یہ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 7 چیزیں بتلائیں، جن میں 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. سب سے بڑا گناہ کون سا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجا جائے، وہ شرک اکبر یعنی کہ بڑا شرک ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں. میری ماں اور بہنوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اور اس کے سوا جو گناہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ، یقین جانو کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو قطعی حرام کر دیں گے۔ اور فرماتے ہیں ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے نا۔ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو وہ قطعی طور پر جہنمی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال کر جائے تو وہ جنتی ہے، خواہ اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ کچھ دیر بعد جنت میں جائے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ جنت میں جائیں گے ضرور۔ وہ اپنے گناہ کی بقدر جہنم میں عذاب پائیں گے، لیکن اس کے بعد انہیں پھر جنت میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہیں بتاؤں؟ یہ سوال آپ نے 3 بار فرمایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں اور بہنوں توجہ فرمائیے، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے تھے تب آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا سن لو، سن لو، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ کہتے آپ بات دہراتے رہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو دہراتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مہلک چیزوں سے پرہیز کیجئے، 7 مہلک چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے، اور آپ نے ان میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ شرک کی دوسری قسم کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں شرک کی دوسری قسم کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ دکھاوا، ریاکاری، یہ شرک کی دوسری قسم ہے۔ یوں تو ہم اس کو بہت عام انداز میں لیتے ہیں، ایویں سمجھتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن نہیں، دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا شرک کی دوسری قسم ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلام پاک میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے،
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِي، اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال آیا کہ گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، میں نماز پڑھوں گی تو ان پر اچھا اثر پڑے گا، وہ سمجھیں گے کہ 5 وقت کی نمازی ہے. خیرات کر رہے ہیں، دل میں خیال آیا کہ لوگ ہیں مجھے دیکھیں گے اور مجھے اچھا جانیں گے. یہ ریاکاری. ہمارے دل میں ریاکاری نہ آئے. شیطان اور نفس ہمیں اکسائیں گے، ہمارا ذہن ہماری نیت کو بدلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم اس وقت اپنی نیتوں کو درست کریں، پھر نیک عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک اصغر سے بچو. پہلے ہم نے شرک اکبر کی بات کی، اب ہم شرک اصغر کی بات کر رہے ہیں. شرک اصغر. صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا، دکھاوا. اللہ تعالیٰ جس روز بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دیں گے تو اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے کہ تم ان کے پاس جاؤ جن کو تم دنیا میں اپنے اعمال دکھایا کرتے تھے، وہاں آپ کو بدلہ نہیں ملے گا. بس ذرا دیکھو کیا تم ان کے پاس جزا پا سکتے ہو. یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، قیامت کے روز آپ کو یہی دنیا کے لوگ جنہیں آپ اپنے اعمال دکھاتے ہیں، اپنا بڑا پن دکھاتے ہیں، اپنا حسب نسب عزت کے دعوے کرتے ہیں، کیا یہ لوگ آپ کو قیامت کے دن جزا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی کہیں گے کہ جائیے ان کے پاس جن کو آپ اعمال دکھایا کرتے تھے، انہی سے اپنی جزا لے لیجئے. تو کیا آپ کو جزا ملے گی؟ نہیں ملے گی. دنیا اور دنیا کو دکھانے والوں کے لیے جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ کاغذ کے پھول جیسا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو وہ عمل اب میرے لیے نہیں رہا، اب وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا، اور میں اس سے بیزار اور لا تعلق ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا تعلق اس عمل سے نہیں ہے، نہ اس بندے سے ہے. تو سوچئے کہ ہمارے اب تک جو بھی کچھ نیک اعمال کیے گئے ہم، تو سوچئے جو اعمال ہم نے اب تک کیے ہیں اس میں سے کتنے اللہ کے لیے تھے اور کتنے بندوں کے لیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سنانے کے لیے نیک کام کیا، کسی کو سنانے کے لیے نیک کام کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بدنیتی سب کو سنا دے گا. اور جس نے دکھلاوے کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا دکھلاوا پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دے گا. کتنی بری بات ہوگی اور کتنی بے عزتی کی بات ہوگی. قیامت کے روز ہر انسان، جنات، ہر کوئی موجود ہوگا. پوری دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتیں اور ہمارے دکھلاوے ظاہر کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنے ہی روزے دار ہیں
جنہیں اپنے روزے سے محض بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں یا ایسے روزے رکھتے ہیں جس میں صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اخلاص، نیکی اور عبادت نہیں ہوتی، صرف وقت گزاری، بیجا اور فحش باتیں اور چغلی، غیبت، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن روزے میں نیکی اور عبادت یہ چیزیں نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، اور کتنے ہی تہجد گزار ہیں جنہیں صرف اپنی شب بیداری سے، اپنی تہجد سے جاگتے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. یعنی جب روزہ اور نماز اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو اس پر ثواب نہیں ملتا. سن رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، شہرت کے لیے عمل کرتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کنکریوں سے اپنی تھیلی بھر لیتا ہے، پھر ان سے خریداری کرنے کے لیے بازار کا رخ کرتا ہے، اور جب وہ فروخت کرنے والے کے سامنے اسے کھولتا ہے تو وہ کنکریاں ہوتی ہیں اور وہ انہیں اس کے چہرے پر دے مارتا ہے. اسے لوگوں کی باتوں کے سوا اپنی تھیلی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ دیکھو اپنی تھیلی میں کیسے کنکریاں لیے پھرتا ہے، جبکہ اسے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا. بس اسی طرح وہ شخص ہے جو ریا اور شہرت کی خاطر عمل کرتا ہے، اسے اپنے عمل سے لوگوں کے باتوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے لیے آخرت میں بھی کوئی ثواب نہیں ہوگا. عزیز ناظرین حضرات، وقت ہو گیا ہے اور ہماری بات ادھوری رہ گئی ہے. انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور کل یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق بھی دے اور ہمارے نیک اعمال میں اخلاص بھی پیدا فرمائیں. ہم جو کچھ بھی کریں، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے، شرک اصغر، شرک اکبر دونوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.